बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, 8 सितंबर 2023 को पीडीएम की जो हुकूमत गुजरी है उसके खिलाफ एक सख्त चार्जशीट जो है वो जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से, और इस तफसीली फैसले में न सिर्फ जो पीडीएम की हुकूमत गुजरी है उन्होंने जितनी अदालती कार्रवाइयों की जो है हुक्मदूली की, जितने तज़हीक आमेज बयानात दिए गए, मिनिस्टर्स ने जो मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सन जो तर्जुमान थे उन्होंने जितने जजेस के हवाले से जो तज़हीक आमेज बयानात जारी किए और सुप्रीम कोर्ट पर जो प्रेशर डालने के लिए चढ़ाई की गई, इस सब को अब इस तफसीली वर्डिक्ट में सामने लाया गया है। ये वर्डिक्ट था जो ऑडियो लीक्स कमीशन, उसके बारे में। ऑडियो लीक्स कमीशन पर जो साबका हुकूमत गुजरी है पीडीएम की, इन्होंने जो बेंच था उन जजेस पर एतराज उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उस एतराज को मुस्तरद कर दिया है बल्कि तफसीली फैसले में जो है पीडीएम हुकूमत के तमाम तर जितने भी एक्शंस थे उनको एक्सपोज करके रख दिया है, और बड़ी तफसील के साथ एक बड़े ही डिटेल्ड अंदाज में जो है उस वर्डिक्ट में मुख्तलिफ वाकयात को लेते हुए जो है वो तफसीली तौर पर बयान किया गया है कि कहाँ कहाँ पीडीएम हुकूमत ने जो है मार्च 2023 से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न सिर्फ जो अदालती अहकामात थे न सिर्फ उनको मानने में हीलो हुज्जत और बहाने बनाए, बल्कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और जो सुप्रीम कोर्ट पर जो एहतजाज की सूरत में जो है रेड जोन में आकर और वहां पर जो चढ़ाई की गई उसको भी रिकॉर्ड पर लाया गया है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगी। बड़ा ही अहम फैसला है, और ये फैसला जो है बड़े कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अप्रैल में अगर आ जाता तो शायद इस वक्त जो है मुल्क जिन कानूनी और आईनी पेचीदगियों से जो शिकार है शायद वो ना होता। बहरहाल इस वक्त भी देर आए दुरुस्त आए। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस सब को जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में डाल के इन सब तमाम चीजों को जो है वो अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। आगे चल के क्या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या किसी किस्म का एक्शन होता है वो जाहिर है मुस्तकबिल में हम देखेंगे। ये जो तफसीली फैसला है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर जो साबका हुकूमत के बेंच पर एतराजात मुस्तरद किए हैं, ये 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तफसीली फैसला जो है वो तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में कहना है कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराजात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है, और एतराज की दरखास्त जो है अच्छी नीयत की बजाय बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। अदालत ने यह भी नोट किया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताखीर की। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की, और अदालत की जो बेतौकीरी है वो भी इसमें हुई है। फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया था, और 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद की। वफाकी हुकूमत जो है 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की जो अपील थी इसके पीछे छुपी रही हमेशा, और वफाकी हुकूमत का मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। अब यहाँ पर लग रहा है कि जो वर्डिक्ट है इसमें बड़े तफसील के साथ जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि तमाम तर जो है नुक्ता ब नुक्ता जो इवेंट्स हुए हैं, जब इलेक्शंस की तारीख भी जो दी गई, फिर जो ऑडियो लीक्स का कमीशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन था और दीगर जितने भी एक्शंस थे उनको बड़े तफसील से, और उस पर पीडीएम हुकूमत का जो रिएक्शन था जो गुजर चुकी है पीडीएम हुकूमत, उसको बड़े तफसील से जो है वो बड़े अदालती कानूनी तरीके से जो है उसको पिन पॉइंट किया गया है। अब ये थोड़ा सा अगर मैं याद दहानी कराती चलूं कि ये मामला क्या था जो ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से। आपको पता है कि जो ऑडियो लीक्स जारी हुई थी जिनमें कुछ जज साहिबान के जो खानदान थे, कुछ लॉयर्स थे और इसके अलावा कुछ सियासतदान थे, उनके हवाले से मुबैना ऑडियो लीक्स जारी की गई थी, जिनमें कुछ जुडिशरी को प्रेशराइज करने के हवाले से या जो पीटीआई उनको फेवर करने के हवाले से या इमरान खान को किसी किस्म का फेवर देने के हवाले से जो थी वो ये ऑडियो लीक्स थी मुबैना। अब इनके हवाले से जो है वो जुडिशरी के ऊपर एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया जा रहा था, और उसके हवाले से एक कमीशन जो था वो तश्कील दे दिया गया। ये कमीशन तश्कील दिया गया था पीडीएम की हुकूमत की तरफ से 20 मई को, और इस कमीशन में 3 रुकनी जो कमीशन था इसमें 3 जजेस को शामिल किया गया था। ये कमीशन किस एक्ट किस कानून के तहत जो है वो तश्कील दिया गया था, ये था पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट
2017 کے تحت، اس کا جو سیکشن 3 ہے اس کے تحت، اور اس کے تحت جو ہے وہ جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جو ہمارے اس وقت مستقبل کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہونے والے ہیں، وہ تھے اس کا حصہ۔ پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں نعیم اختر افغان صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب۔ اب یہ جو 3 رکنی جو کمیٹی تھی، جو کمیشن تھا، انہوں نے جو ہے آڈیو لیکس کے اوپر جو تھا وہ اس کمیشن نے جو ہے وہ مزید کارروائی کرنی تھی، لیکن 26 مئی کو 20 مئی کو یہ تشکیل ہوا، اور 26 مئی کو سپریم کورٹ نے اس کمیشن کو کارروائی کرنے سے روک دیا تھا، یا اس کو آگے فردر کوئی بھی کام کرنے سے جو تھا وہ روکا گیا تھا۔ اور جو آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے جو اعتراضات جو اٹھائے جا رہے تھے، جو پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے جو 5 ممبر بینچ تھا، اس کے اوپر اعتراضات تھے کہ یہ جو 5 ممبر بینچ ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، جس میں سی جے پی جو بندیال صاحب ہیں، جسٹس جو احسن ہیں، پھر اس کے بعد جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، پھر اس کے بعد جو جسٹس حسن اظہر ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب، اور جو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان میں جو 3 ججز ہیں ان پر اعتراض ان کو زیادہ تھا، جن میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، پھر اس کے علاوہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان پہ جو تھا وہ ان کو زیادہ اعتراض تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور یہ بینچ جو ہے وہ یہ نہیں سن سکتا، یہ بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے۔ اب اس کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو اس سپریم کورٹ کا جو اب فیصلہ سامنے آ گیا ہے اس بینچ کی طرف سے، اس میں جو ہے وہ نہ صرف جو آڈیو لیکس کمیشن پر جتنے بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے جو بینچ کو لے کے، ججز کو لے کر، ان کو مسترد کیا گیا، بلکہ جو تفصیل جو بیان کی گئی ہے وہ مزید آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آڈیو لیک کمیشن میں بھی مفادات کے ٹکراؤ اور تعصب جیسی جو بے سرپا بنیادوں پر درخواست آئی، اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کی، تو وفاقی وزراء کا بھی یہاں پہ ذکر آ گیا ہے۔ اور سپریم کورٹ کا تحریری فیصلے میں یہ کہنا ہے کہ وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں اشتعال انگیز بیانات دیے۔ وزراء کا اشتعال انگیز بیانات کا مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے اس رویے کو انتہائی تحمل اور صبر سے برداشت کیا۔ فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی عدالتی فیصلے پر حتمی عدالتی فیصلے کی پابندی لازم ہے، فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر آئین میں نتائج دیے گئے ہیں، متفرق درخواست عدلیہ پر حملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مسترد کی جاتی ہے بینچ کے ججز پر اعتراض کے لیے دائر کی متفرق درخواست مذموم مقاصد کے لیے دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ 15 مئی کو پنجاب اسمبلی میں جو ہے 14 مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مظاہرہ کیا گیا، اور اس مظاہرہ کا پریشان کن پہلو حکومت کی اتحادیوں کو عدالت کے خلاف احتجاج جو ہے اس میں دی گئی مدد تھی، اور ریڈ زون میں اس طرح کے احتجاج کی سختی سے ممانعت ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے یہ ذکر کیا، اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ حکومتی مشینری نے مظاہرین کے ہجوم کو داخلے کی سہولت بھی فراہم کی۔ وفاقی حکومت ان کی جو بہتان تراشیوں پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور مقصد عدالت اور ججوں پر دباؤ ڈالنا تھا۔ یہ پوائنٹ اس وقت بھی نوٹ کیا جا رہا تھا کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، پریشرائز کیا جا رہا ہے ہماری عدلیہ کو، ہمارے معزز جج صاحبان کو، اور یہاں پہ سپریم کورٹ نے اس کو اب ایک تفصیلی جو ورڈکٹ ہے اس کا حصہ بنا دیا ہے کہ مقصد عدالت اور ججز پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں یا حق میں فیصلہ دے، یعنی کہ پی ڈی ایم حکومت کے حق میں فیصلہ دے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو ایف چاہتے اس کے حق میں جو ہے فیصلہ دیا جائے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ پر ایک احتجاج کی صورت میں چڑھائی کی گئی، ریڈ زون میں نہ صرف داخل ہوا گیا، وہاں پر سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جو ہے کنٹینر پر تقاریر کی گئیں، جس میں ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں، اور یہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی وہاں پہ جو لیڈرز تھے یا جو بھی وہاں پر تقریریں ہوئی، اس میں بڑی سخت زبان جوڈیشری کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت حکومت تھی، جتنے بھی پولیس ہم دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی وہاں پر جو تھی مزید ان کو فراہم کی گئی تھی، اور ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو تھا وہ 144 کا نفاذ تھا، ان کی کچھ دن پہلے جب کال آئی تھی تو ان کو وہاں سے کچھ گرفتاریاں ہو گئی تھیں، ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا یہاں پر پی ڈی ایم کی حکومت کو، جو ظاہر ہے حکومت اس وقت انہی کی تھی،
تو وہ جو تھے ڈنکے کی چوٹ پر نہ صرف اپنے کنٹینرز، اپنا جو احتجاج ہے وہ نہ صرف سپریم کورٹ کے جو ہے در و دیوار تک لے آئے، بلکہ وہاں پر ہم نے دیکھا گیٹ بھی سپریم کورٹ کے پھلانگے گئے اور کوئی ایکشن نہیں ہوا، نہ سیکیورٹی کی طرف سے نہ جو حکومت ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پریشر جو تھا وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ اب صرف یہ تجزیے نہیں ہے بلکہ اب یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر تفصیلی جو تحریری فیصلہ ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کچھ ججز پر زبانی حملے بھی کیے گئے۔ ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو سامنے آئی۔ 15 مئی کو عدالت الیکشن کمیشن کی 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سماعت کر رہی تھی، اور 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ 15 مئی کو حکومت کی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا، جیسے کہ سپریم کورٹ کی جو جج صاحبان ہیں وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے تھے، اور اس وقت بھی ہم یہ بار بار بات کر رہے تھے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا چاہیے جو تصحیح آمیز بیانات ہو رہے ہیں، اور اس میں سلیکٹو پروسیس نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی عدالت جوڈیشری کے خلاف، ججز کے خلاف جو ہے وہ بات کرتا ہے ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ سلیکٹیولی شاید یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اپلائی ہو رہا ہے، لیکن اب یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت اہم فیصلہ رہے گا، مستقبل میں آنے والی ہماری سیاست پر بھی اس کا اثر پڑے گا، آنے والے دنوں میں قانون سازی پر بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس کو اب ریکارڈ پر یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا۔ عدالت عظمیٰ نے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جارحانہ مظاہرے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں، اور چیف جسٹس پاکستان کو دھمکیاں دینے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اب یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان یعنی صرف ججز کو نہیں، بلکہ جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی، جو ایپیکس کورٹ ہے، ٹاپ کی جو کورٹ ہے، ان کے جو سٹنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان کو عدالت میں موجودگی کے دوران، یعنی کہ وہ اپنے منصب پر فائز اس کے دوران ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی ہیں۔ یہ بات اب تفصیلی ورڈکٹ کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ریڈ زون کے علاقے میں احتجاج پر پابندی عائد تھی، اور وفاقی حکومت کے جلسے کے انعقاد کے لیے سہولت فراہم کی۔ حکومتی مشینری نے مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے سہولت فراہم۔ اب اس پر جو ہے ظاہر ہے بہت سارے سوالیات یہ اٹھیں گے کہ اس وقت کیوں نہیں اعتراض اٹھایا گیا، اس وقت کیوں نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کال کی گئی، کیا سپریم کورٹ کوئی سو موٹو ایکشن لے سکتی تھی؟ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بڑے تدبر کا، بڑے صبر کا، بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی چیز ہماری ان نوٹس گئی ہے یا چیزوں کو ہم جو ہے وہ غور سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب ہم سب چیزوں کو جو ہے وہ ریکارڈ پر لا رہے ہیں، اور تحریری فیصلے کا ہم نے حصہ بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ آگے چل کے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جتنے بھی آئینی اور جو قانون سازی پارلیمان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ فیصلہ 8 ستمبر 2023 کا جو ہے یہ ضرور اثر انداز ہوگا۔ فی الحال اتنا ہی، اسٹے فوکسڈ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔